अस्सलाम वालेकुम। सब्ज पत्ते और सुर्खी माइल खेत हर तरफ लहलहा रहे थे। दूर दूर तक आलूओं की फसल पककर होती नजर आ रही थी। ये कौम आलूओं की शौकीन महसूस होती थी। शकुंतला ने दिल ही दिल में सोचा, फिर ओट में जाकर इंसानी रूप में आ गई। सफेद सूती साड़ी में मलबूस वो एक आम सी औरत महसूस हो रही थी। साड़ी के पल्लू से सारा मुंह ढांप रखा था। फिर वो आबादी की तरफ चलने लगी। अभी कुछ ही दूर गई थी कि एक जगह से बहुत से मर्द और औरतें इकट्ठी नजर आईं, जो खेतों के पास परेशानी के आलम में खड़े थे। शकुंतला भी हालात जानने के लिए चुपके से भीड़ में घुस गई। सब लोग आलू की फसल के पत्तों को बगौर देखकर किसी अजनबी जुबान में तबसरा कर रहे थे और साथ ही साथ परेशानी से कफे अफसोस भी मल रहे थे। शकुंतला के लिए कोई जुबान अजनबी ना थी। शकुंतला के लिए कोई जुबान अजनबी ना थी। ऐसे इनकी बातों से पता चला कि यहाँ के बाशिंदे सिर्फ आलू काश्त करते हैं और अक्सरियत आलूओं पर ही गुजारा करती है। लेकिन आलू के पत्तों पर खाकी रंग का धब्बा नमदार हो चुका था और ये आलूओं की मखसूस बीमारी के आसार थे। लोग बगौर फसल का जायजा ले रहे थे। शकुंतला अभी गौर करने लगी कि तमाम पौधों के पत्तों पर हाकी रंग के धब्बे नमदार हो चुके थे। गो जड़ें अभी सबज थी, ताम हाकी धब्बों के बाद अक्सर पत्ते स्याह होना शुरू हो गए थे। आलूओं की बीमारी की यह खबर शायद अभी भी लोगों को मिली थी, लिहाजा सब लोग ही जोशो खरोश थे। तबसरे में मसरूफ और सख्त परेशान थे कि एक तरफ तो दुश्मन फौज ने बाहर पड़ाव डाला हुआ है और दूसरी तरफ रियासत की सबसे बड़ी फसल को बीमारी ने आ घेरा था। सब ही बातें कर रहे थे कि अब खाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हमलावर फौज के सिपह सलाह ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि फतह के बाद किला बंद अवाम, फौज और हवास के लिए माफी की कोई गुंजाइश ना थी, क्योंकि इस बात का वक्त अब गुजर चुका है। इनकी बातों से शकुंतला को पता चला कि हमलावर फौज गुज़िश्ता 6 माह से घेराव किए हुए है और सुलह और अमन की तमाम कोशिशें बातिल हो चुकी हैं। अब शकुंतला बोर हो चुकी थी। वो लोगों की भीड़ से निकल आई। अब इसे इन बातों से कोई सरोकार ना था कि कोई मरता है या जीता है। हाँ, अलबत्ता ये फैसला इसने जरूर कर रखा था कि हमलावरों के मुकाबले में कलाबंद लोगों की मदद करूंगी। दिन हासा चढ़ आया था। घरों से धुएं के मरगोले उठ रहे थे। दोपहर के खाने तैयार होने की सूंधी खुशबू फजा में रच रही थी। शकुंतला का जी खाने पीने को मचल उठा। वो सोचने लगी कि किसी घर का दरवाजा खटखटाकर बात करती हूँ। अभी वो ये सोच ही रही थी कि अचानक चंद हट्टे कट्टे मर्दों ने उसे घेर लिया। शकुंतला हैरत से इन सबको दिखने लगी। कौन हो तुम लड़की और कहाँ से आई हो? एक मूछों वाले ने मूछों को ता एक मूछों वाले ने मूछों को ताव देने के अंदाज में पूछा। नौवारत सब वर्दी थे। शकुंतला समझ गई कि इसको मुहालिफ फौज का जासूस समझा जा रहा है। आला हुकाम या शाही महल तक पहुंचने का ये एक बेहतरीन तरीका है कि आराम से गिरफ्तारी दे दी जाए। ये सोचते हुए बिल्कुल खामोश हो गई और इशारों से बताने लगी कि वो गूंगी है। शकुंतला की हरकत से वो सब अचंभे में पड़ गए और फिर थोड़ी देर आपस में मशावरत के बाद उन्होंने शकुंतला के दोनों हाथ पुस्त पर बांध दिए और उठाकर एक गदा गाड़ी पर लाद दिया। वो सब भी जो दादाद में 4 थे इसके साथ ही बैठ गए। वो उसे लेकर सीधे शाही महल पहुंचे। फौरन ही शकुंतला को राजा हरीश चंद के सामने पेश कर दिया गया, जो काबीना के इजलास में सूरत हाल पर गौर कर रहा था। राजा हरीश चंद्र एक नौजवान हुक्मरान था। सुर्ख और सफेद रंगत, भरे भरे गाल और घनी मूछों और शक्ल से नातजुर्बाकार मालूम पड़ता था। शकुंतला भाप गई कि राजा उसे सुलगती नजरों से देख रहा है। लाने वालों ने सारी तफसीलात राजा की खिदमत में गोश गुजार कर दी। एहलकारों की गुफ्तगू सुनते ही राजा के चेहरे पर गुस्से के आसार पैदा हो गए और खड़ा होकर कड़कदार आवाज में शकुंतला को मुहातिब हुआ। सच सच बता दो लड़की के तुम कौन हो, वरना खाल खिंचवा दूंगा। तुम जरूर हाकल और हमेश चंद की जासूस हो। जल्दी बताओ, वरना अभी खाल उतार कर इसमें बुस भर दिया जाएगा। अब खामोशी बेहतर ना समझते हुए शकुंतला ने जुबान बंदी तोड़ दी। जहां पना ये सच है कि मैं मुकामी नहीं हूं, लेकिन ये भी झूठ है कि मैं दुश्मन की फौजों की जासूस हूँ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा गया। मैं आज ही आपकी नगरी में आई हूँ। किस रास्ते से? तेजाबी हुंदक और मजबूत दीवारों से अंदर घुस आई हो? हरेश चंद जहरीली मुस्कुराहट से बोला। दीवारें, पानी और रुकावटें आम आदमियों के लिए होती हैं हरीश चंद। शकुंतला तुम्हारे देश में इंसानियत की फलाह के लिए नाजिल हुई है। ये कैसे मुमकिन है? राजा हरीश चंद अपनी जगह पर बैठकर तजब्जुब के आलम में पुरसोच लेजे में बोला। मैं देवताओं की तरफ से तुम्हारी सहायता के लिए भेजी गई हूँ और हरीश चंद बेखबरी में नुकसान न उठा लेना। शकुंतला अब खुलकर सामने आना चाहती थी। इस बात का कोई सबूत? हरीश चंद की बात सुनकर शकुंतला ने चारों तरफ बगौर देखा। तमाम दरबारी दिलचस्प नजरों से उसे देख रहे थे। सबूत मैं तखलिए में दूंगी हरीश चंद। जहां पना मुझे तो ये दुश्मनों की भेजी हुई कोई जासूसा लगती है। तन्हाई में कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। एक लंबी नाक वाले दरबारी ने उठकर अपना चुगा संभालते हुए कहा तो शकुंतला ने इसकी तरफ तवज्जो की और चंद लम्हे तकते रहने के बाद मुस्कुराई बोली, तुम्हें भी सबूत का मजा जरूर चखवाऊंगी तोते। इस लड़की की जामे तलाशी लेने के बाद इसे हमारे कमरा हास में भेज दिया जाए। अब दरबार बर्खास्त किया जाता है। ये कहते हुए हरीश चंद उठ खड़ा हुआ। हाँ बताओ, हरीश चंद हुक्के को होंठों से लगाते हुए बोला। इस वक्त इन दोनों के अलावा कोई मौजूद ना था। दरवाजा भी अंदर से बंद था। मैं ज्यादा तमहीद ना बांधूंगी हरीश चंद, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ कि हमलावर फौज के मुकाबले में तुम्हारा दिफा कुछ भी नहीं।
اس کے علاوہ تمہاری فصلوں کو بھی بیماری لگ چکی ہے اور تمہاری عوام شدید قحط کا شکار ہونے والی ہے۔ یہ ساری باتیں تجھے کیوں کر معلوم ہوئی؟ ابھی بتاتی ہوں۔ شکنتلا کھڑی ہو گئی۔ ذرا دل کو مضبوط رکھنا، یہ کہہ کر اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ زیر لب منتر پڑھنے لگی اور پھر پلک چپکتے ہی شکنتلا کا رنگ روپ بدل گیا۔ اب وہ ہر لحاظ سے کسی ریاست کی راجکماری دکھائی دینے لگی تھی، جبکہ صرف چند لمحے پہلے وہ غریبانہ سی سفید سوتی ساڑی میں کھڑی تھی۔ جادو کا یہ انہونا مظاہرہ دیکھ کر ہریش چندر بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ تو تم جادوگرنی ہو؟ ہاں ہریش چند، میں انسان نہیں ہوں لیکن جادوگرنی ضرور ہوں۔ جس کی دشمن ہو جاؤں اس کا روئے زمین پر کہیں پناہ نہیں ملتی، اور جس پر مہربان ہو جاؤں اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن میری دوستی اور مدد حاصل کرنے کی چند شرطیں ہوتی ہیں، اگر تم پوری کر سکو تو میں پوری حملہ اور فوج کا حشر نشر کر سکتی ہوں۔ میں سمجھا نہیں، کون سی شرطیں؟ شرط نمبر 1، مجھے ہر رات ایک مرد کی طلب ہوتی ہے جو صبح کو زندہ مل نہیں سکتا۔ کیا آدم ہو رو؟ ہریش چند کا دماغ پھٹنے لگا۔ ایسی باتیں تو اس نے زندگی میں کبھی نہ سنی تھی۔ وہ بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ آدم خور بھی ہوں اور مرد مار بھی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے فضول سوالات اور کیا کہوں کیسے لیکن چونکہ چنانچہ اگر مگر سے نفرت ہے۔ میں بس فیصلہ سناتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہریش چند پھر بیٹھ گیا اور بغور شکنتلا کے شریر کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ تمام باتیں تمہارے اور میرے درمیان راز رہیں گی۔ راز کھلنے کی صورت میں میں تمہاری بھی دشمن بن جاؤں گی۔ باقی شرطیں تو ٹھیک ہیں، مگر میں ہر روز اپنا ایک آدمی تمہارے ہاتھوں مروا نہیں سکتا۔ راجہ ہریش نے مضبوط اور فیصلہ کن انداز میں جواب دیا تو شکنتلا غیر یقینی انداز میں اسے گھورنے لگی۔ یہ بات اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے جادو اور ہوشربا حسن کو دیکھ کر راجہ اس کے پاؤں چاٹنے لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر نپٹو حملہ آوروں سے جو طاقتور بھی ہیں اور وحشی اور ظالم بھی۔ وہ تمہیں اور تمہاری عوام کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ میں جا رہی ہوں۔ ٹھہرو، ہریش چند نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ مصیبت زدگان کی امداد کرنی ہے تو مشروط نہ کرو۔ ہریش چند کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا۔ یہ میری مجبوری ہے ہریش، لیکن تم چند افراد کی جانیں بچانے کی ضد میں ہزاروں کو دشمن کے ہاتھوں مروا دو گے۔ تم ابھی محل میں ہی قیام کرو، میں کچھ سوچ لوں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ شکنتلا کی آمادگی دیکھ کر ہریش چند نے چند ملازمین کو بلا کر شکنتلا کے قیام و توام کا خیال رکھنے کا کہا۔ شکنتلا کو کئی منزلہ عمارت کی چھت سے سب سے اوپر ایک شیشوں کا خوبصورت کمرہ دے دیا گیا۔ یہ نہایت خوبصورت اور کشادہ جگہ تھی۔ بڑی چھت پر چاروں طرف برآمدہ چھوڑ کر مستطیل کمرہ تھا جس میں دیواروں میں کالے شیشے نصب تھے۔ شیشوں کے اندر سے باہر کا تمام منظر شفاف نظر آتا، جبکہ باہر سے اندر کچھ نظر نہ آتا۔ اس کے باوجود بھی اندرونی جانب پردے لٹک رہے تھے۔ محل اونچا بھی خاصا تھا۔ چونکہ یہ کمرہ خاص بلندی پر تھا لہٰذا یہاں سے دور دور تک چلنے پھرنے والے لوگ دکھائی دیتے۔ شکنتلا کمرے میں منتقل ہو گئی۔ خدمت کے لیے چند خادمین دے دیے گئے۔ یہ چھوٹی سی ریاست موجودہ راجہ ہریش چند اپنے باپ ہمیر چند کا تختہ الٹ کر ہتھیا چکا تھا۔ اس کا باپ فرار ہو کر اپنے جگری یار حاگل کے پاس پہنچ گیا جو بہت طاقتور اور وحشی تھا، اپنی فوجوں کا سپہ سالار بھی تھا۔ فوراً ہی اپنی فوج کے ساتھ ہمیر چند پر چڑھ دوڑا۔ حملہ آور فوجوں کو دیکھ کر ساری عوام اور حواس دیو ہیکل قلعے میں سمٹ آئے تھے۔ قلعے کے دروازے بند کر کے خندق کے عارضی پل اٹھا کر خندق میں ابلتا پانی چھوڑ دیا گیا تھا۔ قلعے کی فصیلوں پر تیر انداز براجمان ہو گئے اور ابلتے تیل کے بڑے بڑے کڑا تیار ہو گئے تاکہ جیسے ہی دشمن قلعے کی دیواروں تک آئیں ان پر اوپر سے ابلتا تیل پھینک دیا جائے۔ تمام فوج کو چکنا کر دیا گیا تھا۔ اس بات کو کئی ماہ ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قلعے کے مکینوں کے لیے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ سب قلعہ بند تھے اور باہر چاروں طرف دشمن فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے کہیں سے کوئی سامان نہ آ سکتا تھا اور نہ جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے اشیاء حرد و نوش اور دیگر سامان زندگی کی قلت پیدا ہو چکی تھی اور ریاست کے اپنے سارے کھیت قلعے سے باہر تھے اور جو کھیت تھے ان پر اگائی گئی آلو کی فصل کو بھی اب بیماری لگ چکی تھی جس کی وجہ سے قحط کا سما تھا۔ یہ صورتحال گمبھیر تھی جس کا حل کسی کے پاس نہ تھا۔ راجہ ہریش چند سارا دن وزراء اور درباریوں سے مشورے کرتا رہتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قلعے کی عوام خوف و ہراس کے عالم میں مایوسی میں گر رہی تھی۔ یہی آخری آس تھی کہ حاگل کی فوجیں موسم کی شدت اور طویل دورانیے سے گھبرا کر واپس چلی جائیں، لیکن شاید حملہ آور پوری تیاری سے آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پورے اطمینان سے چھاؤنی لگائے ہوئے تھے۔ شکنتلا اطمینان سے نئی خوبصورت جگہ پر رہنے لگی۔ وہ بہت کچھ کر سکتی تھی لیکن ذرا تماشا بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ راجہ ہریش چند خود جھک کر اس کے پاس آئے اور مدد کی درخواست کرے، اور یہ ضرور ہوگا۔ یہ شکنتلا کا یقین تھا۔ عوام کی حالت بتدریج خراب ہو رہی تھی۔ فصل نہ ہونے کی وجہ سے اشیاء خردنوش کی قلت پیدا ہو چکی تھی۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ دواؤں کی کمی کی وجہ سے بیمار مرنے لگے۔ پانی کے ذخیرے کم ہو رہے تھے۔ ہریش چند جانتا تھا کہ صورتحال زیادہ دیر قابو میں نہ رہے گی کیونکہ یہ سب کچھ صرف ہمیش چند کا تختہ الٹنے کے بعد ہوا تھا اور ریاست کے عوام اس کا ذمہ دار صرف راجہ ہی کو گردان رہے تھے۔ مکوئیاں بڑھنے لگیں اور بڑھتے بڑھتے باواز بلند لوگ راجہ کے خلاف باتیں کرنے لگے، حتیٰ کہ اب تو شاہی محل کے ملازمین بھی آپس میں راجہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آئے۔ یہ سب کچھ شکنتلا بھی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔
قلعے کے اندر اب اکا دکا مظاہرے بھی ہونے لگے، کھانے پینے کی اشیاء کی چوری اور چھینا چپٹی کے واقعات بھی رونما ہو رہے تھے۔ شکنتلا آزادانہ گھوم پھر کر صورتحال کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ جان چکی تھی کہ ہریش چند کی حکومت باہر سے حملہ نہ بھی ہو سکا تو چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس وقت شکنتلا اپنے کمرے میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ میں کس فالتو اور بور کام میں پڑ گئی ہوں۔ یہ لوگ چاہے جیے چاہے مرے، مجھے کیا؟ چلتی ہوں کسی اور جگہ، کسی ایسی ریاست جو مردانہ حسن سے مالا مال ہو، ریاست پر قبضہ کر کے عیاشی سے پرسکون زندگی گزارتی رہوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ خادمہ اندر آئی اور جھک کر بولی، حضور راجہ ہریش چند آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ خادمہ کی بات سن کر شکنتلا مسکرائی اور بے نیازی سے بولی، انہیں کہہ دو کہ یہیں آ جائیں۔ خادمہ الٹے قدموں چلے گی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ہریش چند خود آ گیا۔ کیسی ہیں شکنتلا جی؟ بور ہو رہی ہوں۔ میں نے آپ کی بات ماننے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو آپ نے کرنا ہی تھا۔ شکنتلا پرکشش انداز میں زلفیں جھٹک کر بولی۔ ہریش چند، شکنتلا مسکرائی، تمہارے قلعے سے باہر جو ٹڈی دل فوج بیٹھی ہے، اس کو بھگانا یا اس کا خاتمہ کرنا شکنتلا کے لیے لمحوں کی بات ہے۔ تو جلدی سے کچھ کیجیے نا شکنتلا جی، ورنہ جنتا مجھے ہی ساری مصیبت کا ذمہ دار جانتے ہوئے قتل کر دے گی۔ ٹھیک ہے، کل منہ اندھیرے ہم جنگ شروع کر دیں گے۔ قلعے کی فصیل پر چاروں طرف تیر انداز بٹھا دو اور کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی طبلِ جنگ بجا دو اور تیر اندازوں کو حکم دو کہ طبل بجتے ہی دشمن کی طرف منہ کر کے تیر چلانا شروع کر دے۔ تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوں اور کچھ تیروں پر جلانے کا تیل بھی لگا ہو۔ اس سے کیا ہوگا شکنتلا؟ دشمن فوج تیروں کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ جیسا ہم کہیں تمہارا کام ہے بس کتے کی طرح دم ہلانا۔ شکنتلا پورے غرور سے ہریش چندر کو دیکھ کر بولی تو ہریش چندر تلملا کر رہ گیا، مگر مجبور تھا، کوئی دوسرا راستہ اسے سجائی نہ دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے شکنتلا جی، ایسا ہی کروں گا، اور مجھے دل سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکنتلا کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا وہ جانے لگا۔ ہریش چند، شام ڈھلتے ہی دو خوبصورت بالکل جوان لمبے ترنگے صحت مند لڑکے یہاں بھجوا دو، اور یہاں سے کیسی بھی آوازیں باہر جائیں کوئی اوپر آنے کی جرات نہ کرے۔ ایسا ہی ہوگا۔ شام ہوگی، اندھیرا چھانے لگا۔ خادمہ نے آ کر حسب دستور طاقوں میں پڑے چراغوں کو جلانا شروع کر دیا۔ رات ہوگی تو کھانا آ گیا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئی خادمہ کے ساتھ دو صحت مند گورے چٹے نوجوان لڑکے جن کی بمشکل مسیں بھیگی تھی آ گئے۔ انہیں دیکھ کر شکنتلا کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ خادمہ چلی گئی۔ شکنتلا نے بیٹھے بیٹھے پھنکار ماری اور ناگن بن گئی، اور دیکھتے دیکھتے ناگن غائب اور شکنتلا حاضر ہو گئی۔ لڑکے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے، لیکن تمام راستے مسدود ہو گئے۔ ان کے قدم فرش نے جکڑ لیے۔ ڈرو نہیں، میرا نام شکنتلا ہے۔ تم جیسے خوبصورت نوجوان میری کمزوری ہیں، اور دنیا کی حسین ترین لڑکی سے اپنے سمے کو سہانا کر لو۔ شکنتلا انداز دلربائی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی تپش انگیز خوبصورتی دیکھ کر نوجوان جلد ہی پگھلنے لگے۔ شکنتلا بجتی چلی گئی اور پھر کھیل کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا۔ رات دھیرے دھیرے قدم بڑھانے لگی۔ نوجوان خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، اور موت، بلکہ عبرت ناک اور تکلیف دہ موت شکنتلا کی شکل میں ان کی شہ رگوں تک آ پہنچی، اور پھر کالی رات کے محیب اور پرہول سناٹے نوجوان کی کریخ چیخوپکار سے گونجنے لگے، اور پھر شکنتلا سیر ہو گئی۔ اس کی مستی اور پرکیفی میں اضافہ ہو گیا۔ پھر وہ اپنے آپ کو پھولوں سے بھی ہلکا پھلکا تصور کرنے لگی، اور پھر مرغ نئے دن کی آمد کا اعلان کرنے لگے۔ شکنتلا اپنی خوابگاہ سے نکل پڑی اور نیچے اتر آئی۔ راجہ ہریش چند استقبال کے لیے تیار کھڑا تھا، جو اپنے حواریوں اور درباریوں کے ساتھ شکنتلا کو لینے آیا تھا، اور پھر یہ قافلہ قلعے کی فصیل پر چڑھ گیا۔ شکنتلا کے حکم پر جب تیر انداز زہر سے بجھے ہوئے تیر کمانوں پر چڑھائے پورے قلعے پر تیار کھڑے تھے، اور حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھے کہ یہ تیر دشمنوں کی ٹڈی دل فوج کا کیا بگاڑ لیں گے۔ وہ فوج تو تیروں کی دستر سے باہر تھی۔ ساری فصیل پر شکنتلا کی ہدایت پر مکمل اندھیرا تھا، اور ایک اندھیرے کونے کا انتخاب کر کے شکنتلا جنتر منتر بڑبڑانے لگی۔ عمل مکمل کر کے اس نے راجہ ہریش چندر اور سپہ سالاروں کو بلا کر مسلسل تیر بسانے کا حکم دیا۔ سینکڑوں تیر انداز دشمن کے ہیموں کا نشانہ لے کر تیر چھوڑنے لگے، اور حیرت انگیز طور پر تیر سنسناتے ہوئے کمانوں سے نکلے اور دشمن کے ہیموں کو پھاڑتے ہوئے فوجیوں کے جسموں کو چھلنی کرنے لگے۔ شکنتلا کے جادو کی وجہ سے ہر تیر نشانے تک پہنچ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں دشمن فوج میں کھلبلی مچ گئی اور ہاہاکار مچ گئی۔ ادھر فصیل سے جلتے ہوئے تیر پھینکے جانے لگے، جس سے ہاکل کے ہیموں کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ لاشیں گرنے لگیں، آگ بھڑک اٹھی۔ شکنتلا ایک طرف کھڑی فخر سے سینہ تانے مسکرا رہی تھی۔ اب اسے یقین تھا کہ دشمن بھاگ کھڑے ہوں گے، اور قلعے کے اندر باہر شکنتلا کو دیوی کی طرح پوجا جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنی گردن پر کسی ہاتھ کی گرفت کا احساس ہوا۔ سرہ سے پلٹنے کی کوشش مگر ندارت، گرفت سخت ہو چکی تھی۔ گردن موڑ کر دیکھنے کی حسرت شکنتلا کے دل میں ہی رہ گئی۔ شکنجہ شدید تر ہونے لگا۔ شکنتلا کی سانسیں رکنے لگیں، اور پھر اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ شکنتلا بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو اس نے شیشے کے مرتبان نما کمرے میں قید پایا۔ اس مرتبان میں اس کے علاوہ کوئی زی رو نہ تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ برف پوش چوٹیاں چاروں طرف سر اٹھائے کھڑی تھی۔ تا حد نگاہ برفیلا جہنم نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر شکنتلا کے لیے قطعاً نیا تھا۔
ہر طرف سفیدی ہی سفیدی تھی۔ صبح کا وقت تھا، چڑھتے سورج کی شعاعیں برف پر پڑ کر منعکس ہو کر آنکھوں کو چدھیا رہی تھیں۔ بیٹھے بٹھائی ایک نئی مصیبت تھی۔ شکنتلا اٹھ کھڑی ہوئی، اب وہ متوش ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی منتر پڑھا اور پھونک ماری، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس کی پریشانی دیدنی تھی۔ میں یقیناً کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ اب اس نے زور سے شیشے کی دیوار پر مکہ مارا، لیکن دیوار بہت موٹی تھی، کچھ اثر نہ ہوا۔ کئی بار اس نے جادو آزمائے، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات۔ وہ بری طرح پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ آس پاس کوئی آدمی بھی نظر نہ آ رہا تھا جس سے وہ اپنے دشمن کا اندازہ کر سکتی۔ ہر طرف ویرانیوں کے ڈیرے تھے۔ تھک ہار کر وہ اپنی ساڑی سنبھال لے چکنے فرش پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، کچھ نہ ہوا، کوئی نہ آیا۔ سورج بلند ہو چکا تھا، لیکن بادل بھی گہرے ہو گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ شکنتلا کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے شیشے کی دیواروں پر زور زور سے ہاتھ مار کر آوازیں دینا شروع کر دیں۔ کوئی ہے؟ ارے کوئی ہے؟ جو کوئی بھی ہے سامنے آئے اور میری بات کا جواب دے۔ وہ آوازیں لگاتی رہی، مگر کچھ نہ ہوا۔ بدستور سفید وادی میں خاموشی کا راج رہا۔ بادلوں کے گول امڑ آئے اور طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ شکنتلا شیشے کے ہول میں بیٹھی تل ملاتی رہی۔ وقت کی سوئیاں مخصوص رفتار سے چلتی رہیں۔ شام ہو گئی، بارش تھم گئی۔ سورج ڈوبتے سورج کی سرخی سے ساری وادی میں کوسوں قزح کے رنگ بکھر گئے۔ اب شکنتلا کی فکر مندی دوچند ہو گئی، کیونکہ اسے بھوک بھی ستانے لگی تھی اور پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا کالا غلاف اوڑھنے لگا۔ شکنتلا مایوس ہو کر شیشے کے چکنے فرش پر لیٹ گئی۔ دنیا جہان کے خیالات اس کے ذہن میں امڑ رہے تھے۔ اس جہنم میں تو مصیبتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ صرف چند دن عیش و آرام سے گزرے تھے جو ہریش چند کے قلعے میں گزارے تھے۔ وہ ابھی جب صبح عزت و وقار کا وقت آیا تو مصیبت شروع ہو گئی، ورنہ ہاکر کی فوج کو شکست ہو ہی چکی تھی اور اس فتح کا سہرا شکنتلا کے سر ہی تھا۔ لہٰذا شکنتلا کے دن رات عیش کوشی سے گزرتے اور عملاً حکمرانی اس کی قائم ہو جاتی۔ مگر وائر قسمت، یہ نیا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ سامری تو نہیں؟ شاید ابھی زندہ ہو؟ نہیں، 100 سال میں تو اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی۔ دلاور، وہ تو خیر بالکل ہی عام انسان تھا، بس اتفاقیہ ہی اس نے مجھ پر قابو پا لیا تھا۔ پھر کون ہو سکتا ہے یہ نیا دشمن؟ چلو جو بھی ہوگا سامنے تو ضرور آئے گا، دیکھا جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے ٹانگیں پسار لیں، قیمتی ریشمی ساڑی کا پلو منہ پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ باہر قبر کا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخرکار وہ سو گئی۔ آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ وہی کل والا منظر، سورج کی کرنیں چمکیلی سفید برف سے ٹکرا کر پلٹی تو آنکھیں چندھیا اٹھیں۔ اچانک شکنتلا کی نظر پڑی تو پاس ہی ایک پرات میں 2 روٹیاں اور پانی کا کٹورا رکھا تھا۔ روٹی پانی دے کر بھوک چمک اٹھی، لیکن پھر اس کا ذہن جھنجھلا گیا۔ کھانا پیش کرنے کا اس قدر توہین امیز انداز، جیسا کہ میں شکنتلا نہ ہوئی کوئی عام سی قیدی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی شکنتلا نے کھانے کے برتن کو زور سے پرے پھینک دیا اور اونچی آواز میں ندیدہ دشمن کو للکارنے لگی، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو اس کی آواز پر کان دھرتا۔ اور پھر دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اب شکنتلا باقاعدہ پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ یہ تو ایک قسم کی قید تنہائی تھی۔ دوسرا دن بھی گزر چکا تھا۔ رات کافی زلفیں بکیر چکی تھی۔ بھوک پیاس اب ناقابل برداشت ہو رہے تھے، لیکن شکنتلا کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والے لمحات اس کے لیے کیسے کیسے مصائب اور پریشانیاں سر پر اٹھائے ہوئے بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر اچانک شکنتلا کو یوں محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں 2 ذی روح جن کے جسم کسی وقت چمکتے تھے، شیشے کے مرتبان سے باہر کی طرف سے آنکھیں لگا کر ٹکٹکی باندھے شکنتلا کو دیکھ کر آپس میں خسر بسر کر رہے تھے۔ یہ کوئی عجیب و غریب مخلوق تھی اور ان کی شکلیں اتنی مکروہ اور غلیظ تھیں کہ شکنتلا جیسی شخصیت بھی ایک دفعہ جھجری لے کر رہ گئی۔ سارے جسم پر سفید ملائم بال، انسانوں سے خاصی بھاری بھرکم جسامت، لیکن عام انسانوں کی طرح 2 ہاتھ 2 پاؤں، لیکن ماتھے کے اوپر ایک ہی بڑی آنکھ اور تھوتنی۔ یہ تعداد میں 2 تھے اور شیشے کے ساتھ اپنی آنکھ لگائے شکنتلا کو دیکھ کر عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے، لیکن شکنتلا کو ان کی آوازیں بہت کم سنائی دے رہی تھیں۔ برفانی مخلوق شکنتلا جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ اگر میں اتنا جادو اور شکتی رکھنے کے باوجود باہر نہیں جا سکتی تو یہ بھی اندر نہیں آ سکتی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ برفانی انسان اپنے پنجے کھچنے کے انداز میں شیشے پر مار رہے تھے۔ شکنتلا اب دلچسپ نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی شیشے کے مرتبان میں چلتی ہوئی بالکل ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شکار کو بالکل سامنے کھڑا دیکھ کر برفانی انسان نما مخلوق کی وحشت دوچند ہو گئی اور وہ اپنے پنجے زور زور سے شیشے کی دیوار پر مارنے اور اسے کھرچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن شکنتلا سکون سے کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ لیکن پھر اس کا تھوڑا سا چونکی جب اس نے دیکھا کہ مسلسل ضربات کی وجہ سے شیشے کی دیواریں لرزنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس اثنا میں چاند بھی بدلیوں کی اوٹ سے ابھر آیا۔ ٹھنڈی چاندنی بھی پھیل کر حیرانگی سے تماشا دیکھنے لگی۔ روشنی میں شکنتلا پھر غور کرنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ برفانی انسانوں کی شدید ٹھوکروں اور پنجوں کی ضربوں سے شیشے کا مرتبان کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ اور پھر اچانک ایک زوردار آواز آئی اور شیشے کا یہ گھر کڑکڑاتا ہوا دھڑام سے زمین بوس ہونے لگا۔ اس اچانک افتاد سے شکنتلا گھبرا گئی، کیونکہ دیو ہیکل برفانی انسان سامنے کھڑے تھے اور شیشے کا مکان گر رہا تھا۔ شکنتلا نے لاشعوری طور پر دونوں ہاتھ کرچیوں سے بچاؤ کے لیے سر پر رکھ لیے، لیکن پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے شیشے کی کرچیاں نہ روئی کے گالے سے ٹکرائے ہوں۔
اس بات کی خوشی وہ بھی محسوس کر ہی رہی تھی کہ اسے اپنا وجود اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ حقیقت دیکھ کر بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ برفانی انسان نے شیشے کی رکاوٹ ہٹتے ہی آگے بڑھ کر شکنتلا کو گڑیا کی طرح بازو میں اٹھایا، اور جبکہ دوسرا برفانی عفریت اسے چھیننے کی کوشش کرنے لگا